अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका अपना होस्ट ज़ुबैर फलक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ज़ुबैर के संग। नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी एहसास शख्सियत से करवाना जा रहा हूं जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। ये ना सिर्फ अपनी कौम, अपने कबीले, बल्कि अपने इलाके, अपने सूबे की एक पहचान है। हम इन पे जितना भी फ़ख्र करें वो बहुत ही कम है। मैं ज़्यादा देर आप लोगों का टाइम नहीं लूँगा और मैं ये भी नहीं चाहूँगा कि आप एक ऐसी हसास शख्सियत के दरमियान मैं हड्डी का किरदार अदा करूँ, बल्कि मैं आपकी उनसे मुलाकात करवाता हूँ। मुझे यकीन है कि आप उनकी मुलाकात से महजूज़ ज़रूर होंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो से आप आगाह रह सकें। तो आए मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ मिस्टर ख़ान से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाँ जी, मिस्टर ख़ान साहब, आप के बारे में मैंने वैसे तो कुछ बताया है, लेकिन आप अपने बचपन के बारे में कुछ बताएं कि आपका बचपन कैसे गुजरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मेरा बचपन तो वही इसी गांव से मेरा स्टार्ट है, और स्पेशली जब भी मैं अपने कुलीग को बताता हूँ तो मैं कहता हूँ हम भी टाट वाले स्कूल से पढ़े हुए हैं। जी जी। तो 119 120 13 जो है मेरा भाई, इब्तदाई तालीम मेरी वहीं से हुई, और उसके बाद मैंने जो है प्राइवेट FA किया। फिर जब मैं पेशावर चला गया, वहाँ इस कंपनी में मैंने एक FCL कंपनी उसमें स्टार्ट लिया एज अकाउंटेंट। कैशियर भी रहा हूँ कुछ अर्सा कॉन्ट्रैक्ट पे UBL में। उसके बाद मुझे जो चेयरमैन साहब थे हमारे, दुरानी साहब, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, वो मुझे ओरिक्स में लेके आए। तो फिर ओरिक्स में मेरा स्टार्ट माइक्रो फ्रांस का था। मैंने मार्केटिंग में जॉब स्टार्ट की। उसमें फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे बड़ी हिम्मत तौफीक दी। अल्लाह के मेहर करम व फजल से जो है मैंने वहाँ पे जो है टॉप परफॉर्मर रहा 3 साल। माशाल्लाह। फिर कंपनी ने मुझे एज ए रिवार्ड उन्होंने मुझे BA करवाया। फिर कंपनी ने मुझे दोबारा MBA करवाया, और फिर जो है एज ए रिवार्ड मुझे कंपनी ने 11 साल के लिए, 5 साल के लिए सऊदीया भेजा था, और कम से कम 11 साल बाद मैं वापस आया। उसके बाद मुझे AGM की प्रमोशन मिली, जोनल हेड था, 3 सूबों में जोनल चीफ भी रहा हूँ। फिर उसके बाद लाहौर में रहा, लाहौर से 3 साल करने के बाद फिर मैं मुल्तान में रहा 3 साल। मैंने 3 साल ही बेस्ट अवार्ड लिया प्रॉफिटेबिलिटी में अपनी कंपनी। अच्छा, आप ये मैं आपसे सवाल आगे करता हूँ, आप अपने बचपन में कैसे थे? मतलब दोस्तों के साथ शरारती थे, शरीफ थे, किस टाइप के स्टूडेंट थे? शरारती नहीं था, बस मैं जो था ना फोकस था कि मैंने कुछ बनना है। मेरे जो बड़े भाई थे वो नंबरदार थे गांव के, कमालिया साइड पे एक गांव है शादा चक, उसमें जो है ना वो नंबरदार थे। तो उसकी जब डेथ हो गई तो हमारे जो फाइनेंशियली हालात थे बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। तो मेरे पे, मैं उस वक्त बच्चा ही था, लेकिन मैं उसके किस्से सुनता रहता। तो मेरे अंदर एक ही लगन थी कि कैसे मैं उस भाई वाले जो बनाई हुई इज़्ज़त है उसको दोबारा बहाल कर सकूँ। तो मैं कोई गेमों में भी मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, बस काम करता था, पढ़ता था, और जो है मैं फोकस था बस अपने इस पर कि मैंने उस मर्तबे तक पहुंचना। ये जो मकाम आपने हासिल किया है, इसके पीछे असल राज क्या है? इसमें असल तो स्पेशली जो है मेरे माँ बाप की दुआएं हैं, और मेरी लगन यही थी कि मैं कैसे अपने, मेरा भाई जो था बड़ा, वो मेरा एक आइडियल था कि उसके होते हुए हमें अल्लाह ताला ने बड़ी मेहरबानी थी, ख़ानदान में एक नाम था, हर एक इज़्ज़त थी। तो उसके जाने के बाद वो जो खोया वो मकाम था, बस एक लगन थी कि ये मैं कैसे इस तक पहुंचूं। फिर मैंने आर्मी के लिए बहुत ज़्यादा ट्राई की, मैट्रिक के बाद नहीं हो सका, तो FA के बाद भी की। तो फिर उसके बाद प्राइवेट फील्ड मैंने सेलेक्ट। इतना बड़ा ओहदा हासिल करने के लिए मुश्किलात तो आई होंगी, बहुत ज़्यादा मुश्किलात आई। साथ कुलीग्स उसमें ने, किसी ने तंग किया हो, प्रमोट करने में, प्रमोशन मिलने में मुश्किल पेश आई हो? बिल्कुल आई हैं, काफ़ी ज़्यादा आई हैं, क्योंकि मैं एक बैकवर्ड एरिया से गया था। मेरी कम्युनिकेशंस, लैंग्वेज, इसके इश्यूज़ थे, और मेरे साथ जो कंपटीशन में बच्चे थे या जो लड़के थे वो सारे फॉरेन क्वालिफाइड थे, क्योंकि हमारी कंपनी मल्टी नेशनल है, लोकल लोग कम ही थे। तो फॉरेन क्वालिफाइड लोगों के साथ वहाँ कंपैरिजन जो था वो मेरा बड़ा टफ था, लेकिन ये था कि रिज़ल्ट्स जो होते मेरे, हमेशा मैं टॉपर रहा। तो जब वहाँ पे जाके मेरा वो जो मुझे जो चीज़ें डिफरेंस होता था वो मेरे रिजल्ट्स की वजह से था। अच्छा, मैंने देखा है कि लोगों के पास पैसा आ जाता है, ओहदा आ जाता है, तो वो 5 स्टार होटलिंग करना, ऐसी महफिल में बैठना, हाई स्टैंडर्ड A लेवल के लोगों में बैठना, लेकिन आप उसकी बजाय मदरसों और मस्जिदों की तरफ आए। तो ये मजहबी लगाव जो है वो कैसे पैदा हुआ? किससे मुतासर हो के आप मज़हब की तरफ आए? इसमें भी एक लंबी स्टोरी है, लेकिन उसको शॉर्टकट में यही है कि मेरी जब ट्रांसफ़र हुई वहाँ पे सऊदीया में,
تو وہاں میں نے جب عمرہ وغیرہ کیا تو میرا تھوڑا سا دین کی طرف رجحان پیدا ہوا. پھر میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث تھی وہ میں وہاں بار بار سنتا تھا, تو اس سے مجھ پہ بڑا اثر ہوتا تھا کہ وہ جو ہے کہ بہترین انسان وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے. یہ حدیث کا میرے پہ بڑا اثر تھا. پھر میرا مولانا طارق امین صاحب سے مدینہ میں شریف میں ملاقات ہوئی, ان سے ملاقات ہوئی, ان کے ساتھ پھر تھوڑا سا میں نے جو وقت لگایا نا, وہ حالانکہ 1 گھنٹے کی ملاقات تھی, لیکن ان کی باتوں نے نا بڑا مجھے میرے اندر ایک رکت پیدا ہوئی, جس سے جو ہے مجھے شوق ہوا کہ میں دنیا کے لیے لگا رہا ہوں, اور جو ہے آخرت کی تو ہمیں فکر ہی کوئی نہیں. اور میں سعودیہ بھی گیا تو میری سیلری ایک دم جب ڈبل ٹرپل ہوئی تو مجھے یہی تھا دکان مکان پلاٹ لے لو, یہ لو. تو وہ شوق جو تھا نا اس طرف دنیا کی طرف بڑھ رہا تھا اور میں پریشان ہوتا جا رہا تھا. تو جب میں دین کی طرف آیا تو مجھے اللہ نے دنیا بھی دی اور دین بھی الحمدللہ. تو سعودیہ سے مجھے 2 فائدے ہوئے, اللہ نے دنیا بھی بہت دی اور دین بھی بہت دیا. تو مجھے اب آخرت کی فکر زیادہ ہے. اور اس طرح کے جو مذہبی محفلیں تھیں وہاں پہ مدینہ مکہ شریف بزرگوں کے ساتھ سفر ہوا, اور ان کی جو بیانات سن کے حضرت مولانا مکی صاحب ہیں, مولانا طارق امین صاحب ہیں, ان سے جو ہے نا, اور خاص کر یہ جو ہمارے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب تھے, ان کے میں لیکچر سنتا تھا. تو پھر قرآن شریف میں نے جب ترجمے سے پڑھا تو کچھ آیتیں ایسی تھی جس نے مجھے بڑا جھنجھوڑا کہ دنیا جو ہے آخرت کی کھیتی ہے, اور ہمیں صرف اور صرف آخرت دنیا کی فکریں ہیں, آخرت کی فکر نہیں تھی. اس وجہ سے تھوڑا سا میرا اس طرح رجحان ہوا کہ پھر میں نے اپنی کمائی کے 3 حصے کیے, کہ 2 حصے میرے لیے, میرے خاندان کے لیے, تیسرا حصہ اللہ کے نام کا. تو اس میں پھر یہ مسجد مدرسے کئی لوگوں کا جو ہے بھلا ہو جاتا ہے. تو میرا یہ ہے کہ مطلب کہنے کا مقصد لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے, دکھاوا نہیں. دکھاوا تو اللہ کو پسند ہی نہیں. بالکل. تو میں کہیں پہ مطلب حالانکہ میں شروع میں جو ہے چھپ کے یہ کرتا تھا سب کچھ, پھر وہ خام خواہ بندہ ایک مشہور ہو جاتا ہے, ایک کو پتہ دوسرے کو پتہ. تو میرے آج بھی اللہ سے توبہ استغفار کرتا رہتا ہوں کہ اللہ مجھے دنیا کی مشہوری نہیں چاہیے. اچھا, ہمارے آخرت کے لیے قبول کر. ارد گرد کے ماحول میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنی مشہوری کے لیے, اپنے فیم حاصل کرنے کے لیے دکھاوا بہت زیادہ کرتے ہیں. آپ ماشاءاللہ بہت سارے مستحق خاندانوں کی کفالت بھی کرتے ہیں, ان کے دکھ درد کے ساتھی بھی ہیں, مگر آپ نے کبھی بھی ایسا دکھاوا نہیں کیا. تو ان غربا کی, ان جو مستحق خاندان ہیں, ان کی مدد کرنے کے بعد آپ کو کتنی خوشی محسوس ہوتی ہے؟ اس کے لیے مجھے نا ایک سیٹسفیکشن, انسائیڈ سیٹسفیکشن جو ہے نا, وہ میں ایکسپریس نہیں کر سکتا. کہ کسی وقت کسی آدمی نے مجبوری مجھے فون کیا اور میں نے اگر اس کی ہیلپ کر دی, 5 روپے 10 روپے جو میری توفیق ہوتی ہے, تو اس کے بعد جو مجھے سکون ملتا ہے نا, وہ رات میری بہت خوشی کی ہوتی ہے. میں کہتے اللہ تو نے مجھے اس قابل کیا کہ میں کسی کے لیے 5-10 روپے کی امداد کرنے کے قابل ہوا, ورنہ اللہ تو نے مجھے مانگنے والا نہیں بنایا, مجھے اوپر والا ہاتھ بنایا, مجھے نیچے والا ہاتھ نہیں بنایا. یہ تو سب اللہ کی توفیق سے ہے. اور جو ہے جتنی میں نیت کرتا ہوں میرا اللہ تعالیٰ اتنی ہی میری مدد کرتا ہے. اور جو ٹاسک میں رکھتا ہوں کہ اس سال میں نے یہ کرنا ہے, اللہ تعالیٰ میری مدد کرتا ہے, اور میں اسی حساب سے جو ہے آخرت کا بھی ٹارگٹ رکھا ہوا ہے, اور اس لیے دنیا کا بھی ٹارگٹ رکھا ہوا ہے. دنیا میں اللہ نے مجھے بہت کامیابی دی, اس لیے آگے میرا دنیا کے لحاظ سے اب کوئی ٹارگٹ نہیں. میری جو بھی پروموشن ہوئی ایز اے کنٹری ہیڈ, یہ میری ایک سمجھ لو لاس ہے. یہ تو میں نے مانگی بھی نہیں تھی, اللہ نے مجھے اچانک دے دی. تو اللہ نے بن مانگے دیا. تو میری اصل خواہش یہی ہے کہ میں ابھی تو 25% اپنا حصہ شیئر لگاتا ہوں اللہ کے راستہ. اب میری خواہش ہے کہ میں 50% لگاؤں. ماشاءاللہ. تو میرے بچے جو ہیں وہ ماشاءاللہ اب اپنی جگہوں پہ پہنچ گئے ہیں. آپ کے کتنے قابل بچے ہو گئے ہیں بچے ماشاءاللہ. میری پہلی وائف اس سے 4 بچے ہیں, اور جو ہے دوسری بیگم ہے اس سے 2 ہیں, وہ آسٹریلیا ہوتے ہیں. 4 مہینے ادھر ہوتے ہیں, باقی وہاں ہوتے ہیں. اور تیسری بیگم سے 3 بچے ہیں. ماشاءاللہ ماسٹر کوالیفائڈ ہے. 3 شادیاں کی ہیں, تو صحت کا راز بتا سکتے ہیں؟ یہ دعائیں ہیں, لوگوں کی دعائیں ہیں. صحت اسی سے اچھی ہے, اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جو کثرت سے استغفر اللہ پڑھتا ہے اس کے اللہ تعالیٰ صحت بھی دیتا ہے, اور نیک اولاد بھی دیتا ہے, اور رزق میں برکت بھی دیتا ہے. تو میں کثرت سے استغفر اللہ پڑھتا رہتا ہوں, تو اس سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے سارے معاملات. آپ کے جو بچے ہیں ان سے آپ کتنے مطمئن ہیں؟ کیا وہ آپ کے نقش قدم پر ہیں؟ جی الحمدللہ, ابھی تک تو جو ہے ماشاءاللہ ان کے ارادے بڑے نیک ہیں. کئی جگہوں پہ میں نے ٹیسٹ بھی کیا ہے, تو الحمدللہ مجھے لگا کہ آخرت کی فکر ہے ان کے. ماشاءاللہ. تو میں چاہتا ہوں میرے بچوں کو دنیا کے فکروں سے اللہ نجات دے, اور آخرت کی فکر لگا دے, کیونکہ آخرت کی جو ہے نا, آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے, دنیا ختم ہونے والی ہے. تو آپ گراس روٹ لیول سے اٹھ کے اتنے بڑے عہدے پہ گئے کہ کنٹری ہیڈ بن گئے, تو اس کے بعد آپ کے جونیئر سٹاف کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہے؟ جونیئر سٹاف جی میرے ساتھ, جب میں پشاور میں تھا تو میں خود جونیئر تھا. اسلام آباد میں ٹیم لیڈر بنا, تو وہ جونیئر سٹاف آج تک میرے سے ان ٹچ ہے.
پھر میں 3 صوبوں میں رہا سعودیہ میں. تو جتنے جونیئر کا سٹاف ہے جونیئر وہ میرے ساتھ اتنے خوش ہیں, سیٹسفائی ہیں, مطمئن ہیں کہ ان کی میں نے پروموشن کے حوالے سے, انکریمنٹس کے حوالے سے, بونس کے حوالے سے میں اتنا اپنے جونیئر کا خیال رکھتا ہوں کہ آج تک جتنے زونز میں رہا ہوں عید پہ سب سے زیادہ ابھی تک کالیں آتی ہیں ماشاءاللہ. اور الحمدللہ 99% میرا جتنا سٹاف ہے نا 99.9% سیٹسفائی ہے میری اس سے, بیہیویئر سے, ان کی ٹریننگ میں, ان کی جو ہے اسپیشلی مذہبی لحاظ سے ڈیلی میں ان کے لیے جو ہے نا نماز کی ان کی فکر کرتا ہوں کہ بھی نماز پڑھی ہے, اور جو ہے پھر اس کے بعد دنیا کی ہماری ایکٹیویٹی چلتی رہتی ہے. صبح کے 15 منٹ ہمارا دینی لیکچر ہوتا ہے, نماز کے بارے میں تعلیم ہوتی ہے, ایک آیت پڑھتے ہیں اور ایک حدیث پڑھتے ہیں, تو اس سے سارا دن بچے موٹیویٹ رہتے ہیں. ہاں. کوئی ایسی حسرت جو پوری نہ ہوئی ہو؟ نہیں, مجھے اللہ نے جو میرے دل میں آئی تھی نا اللہ نے مجھے اس سے زیادہ دی. آپ کو یہ رول ماڈل بنانے میں آپ کے والدین کا کتنا ہاتھ؟ والدین کی بس دعائیں بہت لی انہوں نے بہت زیادہ دعائیں دی, اور ہمیشہ میرے والد صاحب کی خواہش ہوتی تھی کہ بیٹا میرا آرمی میں جائے, مجھے آرمی کا بڑا شوق ہے. تو میں نے ان کی خواہش اور اس کی خوشی کے لیے میں نے بڑی ٹرائی کی, لیکن نصیب میں نہیں تھی. تو لیکن والدین کا تو سمجھ لو 100% ہی ہوتا ہے, کیونکہ وہ تو بہت دعائیں, ان کی دعاؤں کے بغیر میں کچھ بھی نہیں تھا. کھیلوں میں دلچسپی؟ کھیلوں میں شروع میں کراٹے کھیلتا رہا ہوں بس, اور مجھے کسی کا شوق نہیں. اب بچے میرے کرکٹ دیکھتے ہیں, میں بھی بیٹھ کے دیکھ لیتا ہوں. لیکن پریکٹیکلی بس میں نے جو ہے کراٹے شروع میں کیے. اس کے علاوہ فزیکلی مجھے فٹنس کا بڑا شوق ہے, واک میں کرتا رہتا ہوں جی. اور کھانے پینے میں جو ہے ہوٹلنگ نہیں کرتا, مجھے بس شوق شروع میں تھا. لیکن اب وہی میں کہتا ہوں کہ میں اب یہاں پہ 2000 کا کھانا کھانا ہے تو میں گھر کا کھانا سادہ پسند کرتا ہوں, اور وہ 2000 سائڈ پہ کر لیتا ہوں کہ وہ میں کسی مستحق تک پہنچا دوں گا. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے میرے لیے آسانی کی ہے. مستحق خاندانوں کی, یا وہ غریب یا وہ مسکین لوگ جو آپ سے امید رکھتے ہیں اور آپ ان کی امید پہ پورا اترتے ہیں, تو اللہ آپ کو اور بھی توفیق دے. تو باقی ویسے تو آپ کا جو زیادہ رجحان ہے وہ مذہب کی طرف ہے, دین کی طرف ہے. تو ویسے ایک عام سوال کر رہا ہوں کہ کیا میوزک سے لگاؤ ہے؟ میوزک میں شروع میں قوالی وغیرہ سنتا تھا. اچھا. اب بھی میں کبھی کبھار سن لیتا ہوں قوالی. کس قوال کو زیادہ شوق سے سنتے ہیں؟ یہ جو ہماری نعت خواں ہیں نا, جو جیسے ابھی صابری صاحب شہید ہوئے ہیں, ہاں جی ہاں جی, ان کی اس طرح کی نصرت فتح خان کی سنتا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوالیاں میں اہل بیت کی شان میں ان سے میرا بڑا لگاؤ ہے. مجھے خود بذات خود اللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زیارت بھی ہوئی مدینہ شریف میں, تو مجھے بس ان سے بڑا لگاؤ ہے پائنتر کے گھرانے سے. میں اپنے ویورز کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے آج تک جتنے بھی انٹرویوز کیے ہیں, ون آف دا بیسٹ انٹرویو, بیکاز کہ جو ہمارے ویورز ہیں, ہمارے نوجوان ہیں جو مایوسی کا شکار ہیں, جنہیں ہمیشہ یہ گلہ رہتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے, ہم کسی اچھے خاندان سے بلانگ نہیں کرتے تھے, یا کسی اچھی یونیورسٹی سے فارغ التحصیل نہیں تھے, اس لیے ہم کامیابی حاصل نہیں کر پائے. لیکن مسٹر خان سے ملاقات کرنے کے بعد آپ کو یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اگر آپ محنت, لگن اور جذبے سے کام کرتے ہیں تو کسی بھی منزل کو پانا مشکل تو ہو سکتا ہے مگر ناممکن نہیں. اور مجھے مسٹر خان صاحب سے ملنے کے بعد آپ کو یہ بھی فیل ہوا ہوگا کہ دولت کو پا لینا, فیم کو پا لینے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ اپنے مذہب سے, اپنے دین سے دوری اختیار کر لیں, بلکہ آپ اسی میں رہ کے, شریعت محمدی میں رہ کے بہت کچھ کر سکتے ہیں. اور غربا اور مستحق لوگوں کی مدد کرنا, ان کے دکھ سکھ کا ساتھی بننا, ان سے جو راحت محسوس ہوتی ہے وہ انہیں ایکسپلین ہی نہیں کر پا رہے. تو مسٹر خان بہت شکریہ, آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے ہمیں وقت دیا. ہماری یہ دلی حسرت تھی میری اور اپنا ماسٹر افتخار صاحب کی کہ ہم آپ کا انٹرویو کریں, اور یہ انٹرویو صرف ایک انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں ہے, یہ صرف کوئی ولاگ بنانے کے لیے نہیں ہے, بلکہ یہ انسپریشن ہے, یہ ایک موٹیویشن اسپیچ جنہیں ہم کہتے ہیں, وہ ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے. تو بہت خوشی آپ سے مل کے, بہت شکریہ. انشاءاللہ میں اپنے ویورز کے لیے آئندہ بھی ایسے ہی اچھے لوگوں سے ملاقات کرواتا رہوں گا. السلام علیکم.